आदाब। मुझे कहते हैं अज़हर शाम और आप देख रहे हैं बदतमीज़ सच। नाज़रीन, आज की मेरी वीडियो का उन्वान है बाशऊर भारतीय बशिंदों के नाम, अक्ल व फहम रखने वाले इंडियंस के नाम। ये वीडियो अगरचा पाकिस्तान में रहने वाले लोग भी देख सकते हैं, मगर मेरा असल मुखातिब वो भारतीय शहरी हैं जो खुद को एक बाशऊर, तालीम याफ्ता और ज़िम्मेदार शहरी समझते हैं। भारतीय शहरियों, मेरा आपसे एक संजीदा सा सवाल है। आपने अपने मुल्क की हालत के साथ ये क्या करना शुरू कर दिया है? अगर आप तारीख़ से वाक़फ़ हैं, हिंदुस्तान की तारीख़ से वाक़फ़ हैं, तो पुराने वक्तों की कहाँ से कहाँ तारीख़ उठा के देख लें। ये इंतहा पसंदी भारत में कभी भी राज नहीं हुई जो आजकल के दौर में वहाँ पे राज है। आप अक्ल शऊर रखने वाले लोग हैं, इसलिए आपसे ये सवाल तो बनता है। मुमकिन है कि मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन मुझे गलत ठहरा के भी इस पर एक दफ़ा हकीकी मानों में ज़रूर सोचिएगा। भारत एक सेकुलर रियासत था। वहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग सदियों से एक साथ रहते थे। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बुद्ध मत, जैन, छोटे हज़ारों मज़ाहिब के लोग, सैकड़ों मज़ाहिब के लोग, सब एक ही माशरे का हिस्सा थे। इख्तिलाफ़ात ज़रूर थे, मगर आज जैसे हालात कभी नहीं थे। मज़हब के नाम पर इस दर्जे की नफ़रत, तशद्दुद और इंतहा पसंदी पहले कभी मामूल नहीं बनी थी। आप पढ़े लिखे लोग थे, बाशऊर थे, फिर आपने कैसे ऐसे लोगों को अपने ऊपर मुसल्लत होने दिया जिन्होंने हिंदुत्व और धर्म खतरे में है इस जैसे नारों के ज़रिए पूरे माशरे में नफ़रत का जहर घोल दिया। मैं किसी धर्म के ख़िलाफ़ हरगिज़ नहीं हूँ। मैं बाशऊर लोगों से मुखातिब हूँ और वो मेरे ख्याल में समझ भी जाएंगे मेरे अल्फाज। आज सूरत-हाल ये है कि भारत में सिर्फ मुसलमान ही गैर महफूज नहीं रहे, बल्कि दूसरे मज़ाहिब के लोग भी खौफ में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हिंदुत्व के नाम पर रियासत के अंदर एक बड़ी दहशतगर्दी जन्म ले चुकी है और वो बाशऊर शहरियों का जीना महाल कर रही है, और उसमें हिंदू भी हैं, सिर्फ बाकी मज़ाहिब नहीं, हिंदू के लोगों का भी जीना महाल है। हाल ही में एक रिपोर्ट हुई है, शायद आपने देखा हो, कि ईसाई पादरी को चर्च से निकाल कर उस पर बहुत ही तशद्दुद किया गया और उसकी इस तरह तज़लील की गई कि उसे गोबर खिलाई गई और उसे टीके लगाए गए और ये वाक़यात किसी भी महज़ब माशरे के लिए लहमा फ़िक्रिया हैं। लहमा फ़िक्रिया ये भी है कि आप लोग बहुत ही बाशऊर थे, फिर वहाँ पे ये कैसे हो रहा है? मेरा सवाल ये है कि आखिर आपने ऐसे लोगों को इक़्तिदार क्यों दिया? आपने क्यों नहीं सोचा कि ये सोच आपके मुल्क को किस सिमत ले जाएगी? और आपके सामने एक वाज़िया मिसाल भी थी पाकिस्तान की। अब पाकिस्तान का लाशऊर तबका जो है वो मुझे गालियाँ देगा, लेकिन मैं हकीकत बयान करता हूँ। बदतमीज़ सच आया ही हकीकत के लिए है। पाकिस्तान में भी कभी खुशहाल और निस्बतन मुतवाज़न माशरा था, बहुत ही खुशहाल माशरा था, कोई नॉर्मल नहीं। मगर वहाँ एक आमर को मुसल्लत किया गया। वो आप जानते हैं आमर कौन था? ज़िया-उल हक। मज़हब को सियासत के लिए इस्तेमाल किया उसने। अवाम को ये बताया गया कि इस्लाम खतरे में है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज भारत में कहा जा रहा है कि हिंदू धर्म खतरे में है। सेम यही फार्मूला ज़िया-उल हक ने इस्तेमाल किया और एक हस्ती बस्ती नस्ल को एक दहशतगर्दाना दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया। रफ्ता रफ्ता वहाँ एक ऐसा मजहबी बयानिया पैदा किया गया जिसका कह सकते हैं कि असल मज़हब से कोई गहरा तल्लुक़ ही नहीं था, असल इस्लाम से उसकी तशबीह ही नहीं थी, वो एक ड्रामा था। ज़ाहरी अलामत को दीन बना दिया गया।
داڑھی، لباس اور رسموں کو اصل روح پر فوقیت دی گئی۔ یہاں میں ایک بات کرتا چلوں، شاید بہت سارے میرے دوستوں کو، بہت پرانے لوگوں کو پتہ ہوگا اس بات کا۔ ضیاء الحق کے زمانے میں لوگوں کو پابند کیا جاتا تھا کہ تم لوگ داڑھی رکھو، حالانکہ آج جا کے پتہ چلتا ہے کہ داڑھی تو مودی جی نے بھی رکھی ہوئی ہے۔ داڑھی پاکستان میں جو پریزیڈنٹ ہے شہباز شریف، اس نے نہیں رکھی ہوئی ہے، الٹا ہو گیا۔ لیکن وہاں پہ اس وقت داڑھی ایڈ کی گئی لوگوں میں کہ داڑھی سے تمہاری مسلمانیت کی پہچان ہوگی، حالانکہ داڑھی ہر مرد کے چہرے پہ ہوتی ہے، اس کا مسلمانیت سے کوئی خاصا تعلق نہیں ہے۔ جہاں سے اسلام چلا ہے وہاں پہ ہزاروں لوگ ہیں جو داڑھی نہیں رکھتے، اور وہ ان سے بہترین قسم کے مسلمان ہیں۔ تو ایسی رسم، ایسا ماحول بنا دیا گیا تھا کہ اس قوم کو ذہنی طور پر یرغمال کیا گیا، اور سیم وہی فارمولہ آج کل بھارتیوں، عقل مند بھارتیوں، میں اندھ بختوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، عقل مند بھارتیوں آپ پہ نافذ کیا جا رہا ہے۔ ضیاء الحق کے زمانے میں ایسی فرسودہ رسمیں تیار کی گئی جن کا حقیقت میں اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا، اور ان کو اصل روح اسلام پر فوقیت دی گئی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ معاشرے میں ایک ایسی نسل پروان چڑھی جو مذہب کو سمجھنے کے بجائے اسے ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے لگی۔ میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ پاکستان میں 90% لوگوں کو، یا 95% لوگوں کو نماز کے معنی نہیں آتے کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، لیکن وہ انتخاب پسندی اس آمر نے ڈالی ایک ملک کو یرغمال بنانے کے لیے، اور ملک یرغمال ہو گیا، جو ابھی آپ کا ملک یرغمال ہونے جا رہا ہے۔ اس سوچ نے پاکستان میں شدت پسندی، دہشت گردی اور قتل و غارت کو معاشرتی طور پر ایک آئٹم بنا کے پیش کیا، اور اسی دہشت گردی نے معاشرتی تباہی کو جنم دیا۔ باشعور مثبت سوچ رکھنے والے لوگ نشانہ بنتے رہے، کہیں کو ملک بدر کر دیا گیا، کہیں کو مار دیا گیا۔ ملک اخلاقی، سماجی اور معاشی طور پر کمزور ہوتا چلا گیا۔ اگر آج کا معاشی طور پر کمزور ملک نظر آ رہا ہے، یہ پاکستان ایسے نہیں تھا، اور آپ کے باشعور لوگ بھی جانتے ہیں اس کو۔ آج دنیا میں پاکستانی معاشرے کی جو تصویر پیش کی جاتی ہے وہ اسی انتخاب پسندی کا نتیجہ ہے۔ بھارت کی نئی نسل کو یہ لگتا ہے کہ پاکستان تو ختم ہو گیا، ایسے ہی تھا، مطلب یہ کیا پتہ شروع سے ایسے ہی تھے۔ نہیں، یہ ایک ہستہ بستہ ملک تھا جس کو تمہارے جیسے ہندوتوا جیسے مسلے مل گئے تھے، جنہوں نے اس کو یرغمال بنا کے ایک فیل ریاست بنا دیا۔ اب یہی راستہ بھارت میں بھی دکھائی دے رہا ہے۔ مودی حکومت کے آنے سے پہلے بھارت کو دنیا ایک ثقافتی، متنوع اور پرامن ملک کے طور پر دیکھتی تھی۔ میرا کسی پارٹی سے تعلق نہیں تھا، ابھی مجھے بھارتی بنا کے مجھے کانگریس کا پیروکار نہ بنا دینا، یا کانگریس کی پارٹی کا نہ بنا دینا، میں حقیقتیں بیان کرتا ہوں۔ سیاح، ٹورسٹ بہت سارے وہاں آتے تھے، خوشی اور تجسس کے ساتھ اس ملک کو وزٹ کرنا چاہتے تھے لوگ، مگر اب خوف کی فضا قائم ہو چکی ہے وہاں پر۔ مذہب کو سیاست کا ہتھیار بنا کے ایک کے بعد ایک انتہا پسند گروہ تیار کیے جا رہے ہیں۔ میں آنے والے وقت میں بھارت اور پاکستان کے انتہا پسند گروہوں پر بھی ایک ویڈیو بنانا چاہوں گا۔ اگر آپ کو میری باتیں اچھی لگتی ہیں تو آپ میری وہ ویڈیو بھی ضرور دیکھیے گا۔ سیم بھارتیوں، آپ کے ملک میں بھی مذہب کو اسی طرح ہتھیار بنا کے پیش کیا جا رہا ہے، مذہبی گروہوں کو طاقت دی جا رہی ہے۔ پہلے ایک طبقہ نشانے پہ تھا، مسلمان نشانے پہ تھے، پھر آہستہ آہستہ عیسائی بھی نشانے پہ ہونے لگے، پھر اور چھوٹے مذاہب کے، حتیٰ کہ باشعور ہندو بھی ابھی اس انتہا پسندی کی لپیٹ میں آ چکے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو بھارت میں محفوظ نہیں سمجھتے۔ اصل میں باشعور بھارتی بھارت میں محفوظ نہیں ہے۔ ہندو دھرم کہیں بھی نہیں جاتا، دھرم وہاں ہی رہتے ہیں، دھرم کہیں نہیں جاتے، دھرم کے نام پہ دندا کیا جاتا ہے۔ آج بھارت میں صرف مسلمان یا عیسائی ہی خطرے میں نہیں ہیں، بلکہ وہ ہندو بھی غیر محفوظ ہوتے جا رہے ہیں جو انسانیت، برداشت اور حقیقی مذہبی اقتدار پر یقین رکھتے ہیں۔ ایک خوبصورت، متوازن اور مہذب معاشرہ آہستہ آہستہ ایک سخت گیر اور متشدد معاشرے میں بدلا جا رہا ہے، سیم جیسے پاکستان میں مسلمانوں کا معاشرہ بدلا گیا تھا۔
ابھی جو غیر شعوری ہندو ہیں ان کے نزدیک وہ مسلمانوں کا معاشرہ ایسا نہیں تھا، نہیں، ایسا ہرگز نہیں. وہاں پہ بھی ایک بہت قابل معاشرہ تھا جسے مذہبی انتہا پسندی جو آج کل ہندوتوا کے نام پہ تم میں ڈالی جا رہی ہے اس کے نام پر یرغمال بنا دیا گیا، اور ابھی تم لوگ یرغمال بنائے جا رہے ہو. اگر آج باشعور بھارتی شہریوں نے اس پر سنجیدگی سے غور نہ کیا تو یہ انتہا پسندی اسی طرح پھیلے گی جیسے پاکستان میں پھیلی تھی. وہاں کی انتہا پسندی نے پوری دنیا میں مسلمانوں کا منفی تصور بنا دیا. حالانکہ دنیا کے زیادہ تر مسلمان اس سوچ سے اتفاق نہیں کرتے. چند شدت پسندوں کی وجہ سے ایک پوری قوم اور پورا مذہب معاشرہ اور مذہب اسلام بدنام ہوا ہے. جو پاکستان میں بھی مذہب کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں ان کو یہ نہیں پتا، لیکن انہی کی وجہ سے پوری دنیا میں اسلام کا نام بدنام کیا گیا ہے، کیونکہ ان کی یہ انتہا پسندی تھی اور ان کے پاس ایک ڈیجیٹل اسلام آ گیا تھا جو حقیقی مذہب سے بہت دور تھا. میں کسی مذہب کو فالو یا ان فالو کرنے کی بات نہیں کرتا. حقیقی مذہب یا کتابوں میں جو لکھا ہے، میں نے ہر مذاہب پہ ایک ویڈیو بنائی ہے، آپ میری وہ ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں. کسی مذہب میں یہ نہیں ہے کہ وہ تشدد کرے، وہ ظلم و ستم کرے دوسرے پہ. کسی دنیا کے ہر مذاہب کی کتاب کھول کے پڑھ لیں، وہاں پہ تشدد کی بات نہیں لکھی ہوئی ہے. یہ جو من گڑت ایک معاشرہ ایک مذہب کے لوگ دوسرے مذہب کے مطابق بنانا شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں اس میں تشدد ہے، اس میں کتابوں میں ہرگز نہیں ہے، لیکن پریکٹیکلی میں ہر مذہب جو ہے وہ تشدد پسند ہے. اس نے تشدد کیا، اس نے ظلم ستم کر کے قبضہ کیا. لیکن میں بھارتیوں آپ سے اس لیے مخاطب ہوں کہ اگر تاریخ اٹھائی جائے تو ہندو اس صف میں شامل نہیں تھے جہاں تشدد سے ملک بنائے گئے، مملکتیں بنائی گئی. آپ کو کیا شوق چڑھا ہے بھی اس کا؟ سیم پاکستان کی طرح اگر بھارت میں ہندو انتہا پسندوں کو روکا نہ گیا تو یہ صرف بھارت کو ہی نہیں بلکہ عالمی سطح پر ہندو معاشرے کی شناخت کو بھی بہت ہی بڑا نقصان پہنچائیں گی. یہ لوگ بیرون ملک میں وہی طرز عمل اختیار کریں گے جو کبھی پاکستان کی بدنامی کا سبب بنے، یا پاکستان میں مذہب ملک کی بات نہیں کر رہا ہوں، پاکستان کے مذہب کی بدنامی کا باعث بنے. نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک پرامن تہذیب کا چہرہ مسخ ہو جائے گا. میری یہ ویڈیو گالی دینے والوں کے لیے نہیں ہے، چونکہ اندھبخت ہوں یا مسلم انتخاب پسند مسلے جن کو میں ملا کہتا ہوں وہ دونوں ہی مجھے اس بات پہ گالی دیں گے. لیکن میں انسانوں سے مخاطب ہوں اور باشعور طبقے سے یہ سوال کر رہا ہوں، باشعور بھارتی طبقے سے خاص کر یہ سوال کر رہا ہوں. یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو واقعی سوچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور اپنے ملک، اپنی آنے والی نسلوں اور اپنے معاشرے کے مستقبل سے مخلص ہیں. جنہوں نے صرف دھندا کرنا ہے، میں ان کا نہیں کہہ سکتا، انہوں نے جو کرنا ہے وہ کریں گے. انہوں نے کب کسی کی بات سننی ہے؟ اگر آپ واقعی باشعور ہیں تو رک کر ایک بار ضرور سوچئے گا، کیا نفرت، تقسیم اور انتہا پسندی وہ راستہ ہے جس پر آپ اپنے ملک کو لے جانا چاہتے ہیں؟ آپ کے سامنے مثال بالکل پڑوسی کی بھی ہے، لیکن آپ تعداد میں بہت زیادہ ہیں. یاد رکھیں کہ آپ کی آبادی پاکستان سے 3 گنا زیادہ ہے. اور آپ میں باشعور لوگ بھی بہت زیادہ ہیں. اگر آپ میں باشعور لوگ آج نہ جاگے تو یہ ہندوتوا کے ٹھیکیدار سیم انہی مسلموں کی طرح تمہارے ملک کو ایسا یرغمال بنا لیں گے جیسا آج پاکستان میں یرغمال بنا ہوا ہے. اب پاکستانی مجھے گالی دیں گے جب اس کے جن کو بس پاکستان دنیا کا اعلیٰ ترین ملک نظر آتا ہے وہ تو مجھے گالی دیں گے، لیکن مجھے کوئی ان سے فرق نہیں پڑتا. میں حقیقت بیان کرتا رہوں گا، وہ چاہے کسی مذہب، رنگ، نسل، ذات پات سے ہو. میں بدتمیز سچ کے عنوان سے ہر حقیقت منظر عام پر لاؤں گا، چاہے اس کی مجھے کوئی بھی قیمت ادا کرنا پڑے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگر آپ کو میری باتیں اچھی لگی ہوں تو ایک کمنٹس ضرور چھوڑیے گا میری ویڈیو پر. پھر ملتے ہیں ایک نئے عنوان کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنے میزبان اظہر شام کو اجازت دیجیے. بہت بہت شکریہ.